अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस्लामियात के मुताबिक, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अखलाक। क्या है? अखलाक। जो सब्जेक्ट है हमारा वो है इस्लामियात और जो हमारा टॉपिक है वो है अखलाक। तो अखलाक का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ या मैं डिस्क्राइब करती चलूँ या आपको बताने के लिए, चले आपके नॉलेज में तो ये होगा कि अखलाक क्या है। ठीक है, इसका थोड़ा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ। देखिए, अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है ना, तो मेरे ख्याल में वो इंसान नहीं है। देखिए, अखलाक जो है ना, आपका अखलाक, अगर आपका अखलाक अच्छा है, लोग आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे। आपका अखलाक अच्छा है, लोग आपके साथ सेटिस्फाइड फील करेंगे। अगर आपका अखलाक अच्छा है तो लोग आपके दोस्त बनेंगे। अगर आपका अखलाक अच्छा है तो लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। कहते हैं आपका जो अखलाक है ना, एक इंसान का अखलाक, उसकी सीरत को मत देखें, उसके अखलाक को देखें। ज़रूरी नहीं कि आप देखें कि कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत इंसान है, लेकिन ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपका अखलाक मैटर करता है। क्या करता है? अखलाक। तो देखिए, इसकी उन्होंने जो मायने और मफ़हूम बताए हैं वो ये कहा है कि अखलाक खुलक की जमा है। किसकी जमा है? खुलक की जमा है। खुलक के लगवी मायने हैं आदत, फितरत और तबीयत के हैं, यानी जो इंसान की आदत हैं, जो फितरत है और जो उसकी तबीयत में चीज़ें शामिल हैं, उसको अखलाक कहते हैं। क्या कहते हैं? अखलाक। अखलाक खुलक की जमा है। खुलक के लगवी मायने हैं आदत, फितरत और तबीयत के हैं, और इससे मुराद इंसान की वो पुख्ता आदतें हैं जो बिला वजह वो तकलीफ़ बगैर सोचे समझे इससे सर्द हों। कहते हैं अखलाक वो है जो इंसान का पुख्ता यानी आदतें होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, बगैर वो तकल्लुफ़ के सोचता है। अगर ये आदतें अच्छी हो तो अखलाक हुस्ना है। क्या है? अखलाक हुस्ना। और अगर ये आदतें बुरी हों तो अखलाक सीसा है। क्या है? अखलाक सिया। देखिए, आपकी चीज़ आपसे वो क्वेश्चन भी शॉर्ट कर सकता है कि अखलाक क्या है। अखलाक खुलक की जमा है। किसकी जमा है? खुलक। खुलक के लगवी मानी आदत के हैं, फितरत और तबीयत के हैं। कहते हैं इससे मुराद इंसान की वो पुख्ता आते हैं जो बिला तकल्लुफ़ बगैर सोचे समझे उसे सर्द हों। अगर ये आदतें अच्छी हों तो अखलाक हुस्ना, अगर ये आदतें बुरी हों तो अखलाक सिया कहलाती हैं। इमाम गज़ाली लिखते हैं, जिस तरह ज़ाहरी सूरत के लिहाज से इंसान को खूबसूरत या बदसूरत कहते हैं, इसी तरह रूहानी सूरत के लिहाज से इसको उश अखलाक या बद अखलाक कहते हैं। अगर आपका अखलाक अच्छा है, आप लोगों से बातचीत अच्छी करते हैं, तो इट मीन्स कि आपको खुश अखलाक कहा जाता है। अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है, आप लोगों से बातचीत अच्छी नहीं करते, तो इसका मतलब इसको बद अखलाक कहा जाता है। इमाम गज़ाली लिखते हैं, जिस तरह ज़ाहरी सूरत के लिहाज से इंसान को खूबसूरत या बदसूरत कहते हैं, इसी तरह रूहानी सूरत के लिहाज से इसको बद अखलाक या खुश अखलाक कहा जाता है। सैयद सलमान नदवी के मुताबिक इंसान जब इस दुनिया में आता है तो इसका हर शय से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। इसी ताल्लुक़ को बहुसन अंजाम देना अखलाक कहलाता है। अगर इंसानों के बाहमी ताल्लुकात और मामलात को अच्छे तरीके से निभाने का नाम हुस्न अखलाक है। कहते हैं अखलाक क्या है? अखलाक आपके खुलक की जमा है और खुलक के लगवी मायने आदत, फितरत और तबीयत के हैं। इससे मुराद इंसान की वो पुख्ता आते हैं जो वो बग़ैर तकल्लुफ़ सोचे समझे इसे सर्द हों। अगर ये आदतें अच्छी हैं तो वो अखलाक हुस्ना हैं, अगर वो आदतें बुरी हैं तो अखलाक सिया कहलाती हैं। इमाम गज़ाली लिखते हैं, जिस तरह ज़ाहरी सूरत के लिहाज से इंसान को बदसूरत या बदसूरत या खूबसूरत कहा जाता है, इसी तरह रूहानी सूरत के लिहाज से इसको खुश अखलाक या बद अखलाक कहा जाता है। सैयद सलमान नदवी के मुताबिक इंसान जब इस दुनिया में आता है तो इसका हर शय से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ पैदा होता है। इस ताल्लुक़ को हुस्न अंजाम देना अखलाक कहते हैं। कहते हैं जब इंसान का इस दुनिया में आता है तो इसका हर शय से थोड़ा थोड़ा ताल्लुक़ पैदा होता है, तो इस ताल्लुक़ को
اچھے طریقے سے انجام دینا اخلاق ہے۔ الغرض انسانوں کے باہمی تعلقات اور معاملہ کو اچھے طریقے سے انجام دینا حسن اخلاق ہے۔ کہتے ہیں حسن اخلاق کیا ہے؟ اگر آپ اس جو رشتہ ہے یا انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں تو وہ حسن اخلاق ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اخلاق حسنہ ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اخلاق سیاہ ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ کا تعلق اچھا ہے تو وہ اخلاق سیاہ ہے، اگر آپ کا تعلق برا ہے تو وہ نہیں، اگر آپ کا تعلق اچھا ہے وہ اخلاق حسنہ ہے، اور اگر آپ کا تعلق برا ہے تو اخلاق سیاہ ہے۔ اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ اہمیت اور فضیلت کہتے ہیں تمام مذاہب کی بنیاد اخلاق پر ہے۔ کس پر ہے؟ اخلاق پر۔ دنیا کے تمام مذاہب کی بنیاد اخلاق پر ہے۔ ہر مذہب کی تعلیمات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کے اخلاق درست ہو جائیں اور آپس میں امن و امان کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کریں۔ کہتے ہیں دنیا کے تمام مذہب کی بنیاد اخلاق پر ہے۔ ہر مذہب کی تعلیم کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس کے ماننے والوں کے اخلاق درست ہوں اور آپس میں امن و امان کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کریں۔ تاہم اسلام نے اخلاق پر اس قدر زور دیا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی تکمیل اخلاق قرآن دیا گیا۔ یعنی کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے تمام مذاہب کی بنیاد اخلاق ہے۔ ہر مذہب کی تعلیم کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ اس سے ماننے والوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ درست ہو جائے اور آپس میں امن و امان کے ساتھ زندگی گزارے۔ کہ تمام مذاہب کی بنیاد بھی اخلاق پر ہی ہے۔ اگر ہر مذہب کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کے اخلاق درست ہوں اور آپس میں امن و امان کے ساتھ زندگی گزارے، تاہم اسلام کے اس اخلاق پر زور دیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تکمیل اخلاق قرآن دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو یوں بیان کیا گیا ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تزکیہ نفس اور حکمت کی تعلیم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تعلیمات ہیں۔ گویا آپ کی بعثت کا مقصد اخلاق حسنہ کی تعمیر و تکمیل ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تزکیہ نفس اور حکمت کی تعلیم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقی تعلیمات ہیں۔ گویا آپ کی بعثت کا مقصد اخلاق حسنہ کی تکمیل و تعمیر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، میں کس کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ کیا کروں؟ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ کہتے ہیں میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کی تعمیل کروں۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ تمام مذہب کی بنیاد یہ اخلاق پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ کس کی تکمیل کروں؟ اعلیٰ اخلاق کی۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں قرآن پاک کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اس طرح فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مسلمانوں کے لیے بہترین اور اعلیٰ نمونہ قرار دیا، اور خود قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے بلند مرتبہ پر فائز ہونے کی گواہی دی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ کیا ہے آپ کا اخلاق؟ قرآن ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں۔ جب حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا اخلاق تو قرآن ہے۔ دیکھیں ان کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ پھر کہتے ہیں ہستی رسول پاک کی خوشحال حسال، گفتار دل پذیر تو سیرت ہے بے مثال۔ دیکھیں اس کے بعد کہتے ہیں عبادات اور اخلاق۔ قرآن مجید میں اللہ کی عبادت کرنے اور اچھے کام کرنے کا حکم ایک ساتھ دیا گیا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، یہ بھی عبادت اور اخلاق ہے۔ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اچھے کام کرنے کا حکم ایک ساتھ دیا گیا ہے اور کہا گیا اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں ارکان اسلام، اور کہتے ہیں کہ جب اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ارکان اسلام کی اصل بھی حسن اخلاق کی تعلیم ہے۔ کس کی تعلیم ہے؟ حسن اخلاق کی تعلیم ہے۔
کیا کہتے ہیں، اور بے حیائی اور بری باتوں سے پرہیز کرو اور غریبوں اور محتاجوں سے عملی طور پر ہمدردی کا مظاہرہ کرو۔ دیکھیں، آپ کا اخلاق یہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات چیت کریں، بلکہ آپ کا اخلاق یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کریں۔ کہتے ہیں روزہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح حج میں بھی اعلیٰ اخلاق کی صفات کا عملاً مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ کس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے؟ عملاً مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ حج میں بھی دیکھیں آپ کی جو اعلیٰ اخلاق کی صفات ہیں ان کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اور روزہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ زکوٰۃ غریبوں، محتاجی اور عمل سے ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ روزہ اخلاقی حسنہ کی تکمیل کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح حج میں اعلیٰ اخلاق کی صفات کا عملاً مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اخلاق کی اہمیت احادیث کی روشنی میں اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی یہ ہیں۔ کہتے ہیں نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ اور پھر کہا گیا مومنوں میں زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ تو کہہ دیا گیا کہ آپ کا اس مومن، کہتے ہیں مومن میں دیکھیں بتا دیا گیا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کا اخلاق زیادہ ہے۔ مومنوں میں سے اس شخص کا ایمان ہے یا کامل ایمان اس شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ قیامت کے دن حسن حلق کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا۔ جس کا حسن حلق ہوگا، جس نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا یا جس نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہوگا، اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ انسان کو جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں بہترین چیز خوش حلقی ہے۔ کیا ہے؟ خوش حلقی ہے۔ آپ کا اخلاق بہت سارے رشتے بنا سکتا ہے اور بہت سارے رشتوں کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ ایک زبان ہے آپ کی جو بہت سارے تعلق بنا بھی سکتی ہے اور بہت سارے تعلق کو ختم کر بھی سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوش حلق ہونا۔ کیا ہونا؟ خوش حلق ہونا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اعمال میں افضل کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن حلق، یعنی آپ کا جو اخلاق ہے حسن حلق ہے، یعنی اچھا اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو نے میری پیدائش کو اچھا کیا، میرے خلق کو بھی اچھا بنا دے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے میری پیدائش کو اچھا کیا تو میرے خلق کو بھی اچھا بنا دے۔ احب عباد اللہ اللہ احسنہم اخلاقا، اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے خوش اخلاقی سے بات کرتے ہیں، تو یہ ہے آپ کا اخلاق۔ اور حسن حلق وہ ہے کہ آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے ہمدردی کا مظاہرہ کریں، وہ ہے۔ اور خوش اخلاقی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کریں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں خدا کے بندے ہیں تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ ہوں جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کہتے ہیں ویسے تو مارے مارے بندے پھرتے ہیں، لیکن میں تو اس کا بندہ ہوں جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کہتے اسلامی نظام، اب دیکھیں اخلاق کی نمایاں خوبیاں کون کون سی، اگر ہم اس کی جو کریکٹرسٹکس یا اس کی بات کرتے ہیں یا اس کے فیچرز کی بات کرتے ہیں تو وہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے نمایاں صاف یہ ہے کہ عمل پذیری ہے۔ کیا ہے؟ عمل پذیری۔ کہتے ہیں اسلام کے اخلاقی نظام کی اولین نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونا، اور اس کے بعد نہایت آسان ہے۔ اس نظام کی کوئی شک ایسی نہیں جس پر عمل ممکن نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فلسفہ اخلاق کے نہ صرف علمدار تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں صحابہ کے زندہ اور جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جو عمل ہے، اسلام کے اخلاقی نظام کی اولین نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونا نہایت آسان ہے۔ اس نظام کی کوئی شک ایسی نہیں جس پر عمل ممکن نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ اور کہتے ہیں اس فلسفہ کے اخلاق سے نہ صرف درد بلکہ آپ اور رسول کے لاکھوں صحابہ کے زندہ اور جیتے جاگتے ثبوت ہے۔ کہتے ہیں آپ سے نہ صرف اخلاق کے علمدار تھے بلکہ جو صحابہ بھی ہیں وہ بھی اس کے جیتے جاتے اور زندہ ثبوت ہیں آپ کے عمل پذیر کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جامعیت کیا ہے؟ جامعیت کی بات کرتے ہیں کہ اسلامی فلسفہ اخلاق کی جامعیت کے دو پہلو ہیں۔ کون سے پہلو ہیں؟ دو پہلو ہیں۔
کہتے ہیں کہ اس کی تعلیمات ایسی ہماگیر ہیں کہ فرد اور معاشرہ، امیر و غریب، مالک و ملک اور عرب و عجم سب اس پر کامیابی سے عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی تعلیمات ایسی ہیں کہ فرد اور معاشرہ ہر کوئی جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، یعنی اس پر عمل کر سکتا ہے، اور چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، مالک ہو یا مملوک ہو یا عرب اور عجم ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس پر کامیابی سے عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کے مختلف احوال ہیں: خوش، غمی، دوستی، دشمنی، سختی، نرمی اور غصہ اور معافی۔ اسلامی فلسفہ اخلاق میں ان سب کے بارے میں جامع ہدایت موجود ہے۔ کہتے ہیں انسانی زندگی کے بہت سارے احوال ہیں، جیسے خوشی بھی ہو سکتی ہے، غمی بھی ہو سکتی ہے، دوستی بھی ہو سکتی ہے، دشمنی بھی ہو سکتی ہے، سختی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی نرمی بھی ہو سکتی ہے، غصہ اور معافی بھی ہو سکتی ہے۔ اسلامی فلسفہ اخلاق میں ان سب کے بارے میں جامع ہدایات موجود ہیں۔ کہتے ہیں ان سب کے بارے میں آپ کے پاس جامع ہدایات موجود ہیں۔ اس کے بعد بات کر رہے ہیں تفصیل کی۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ تفصیل کی۔ اسلامی نظام اخلاق میں ہر پہلو کے بارے میں الگ حکم دیتا ہے۔ کہتے ہیں اسلامی نظام اخلاق میں ہر پہلو کے بارے میں الگ حکم مل جاتا ہے، جیسے یہاں پھر کوئی ایسا قرینہ مل جاتا ہے جس کے تحت اس پہلو کے اچھے برے ہونے کے بارے میں بآسانی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اسلامی نظام اخلاق میں ہر پہلو کے بارے میں الگ حکم ملتا ہے، یا پھر کوئی ایسا قرینہ مل جاتا ہے جس کے تحت کیا کہتے ہیں کہ اس پہلو کے جو اچھے برے ہونے کے بارے میں بآسانی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ دوام۔ کیا کہتے ہیں؟ دوام۔ اسلام کے اخلاقی نظام کی یہ بھی نمایاں خوبی ہے کہ اس میں ایک دائمی روح پائی جاتی ہے۔ کون سی روح پائی جاتی ہے؟ اس میں دائمی روح پائی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک عہد کے حوال کو پیش نظر نہیں رکھتا، بلکہ قیامت تک کے دوار کو پیش نظر رکھتا ہے۔ غیر متبدل اصول ہیں۔ کیا ہیں اصول؟ اسلامی فلسفہ اخلاق کے بنیادی اصولوں میں کوئی لچک نہیں، ہر دور کے انسان پر ان کی پابندی لازم ہے۔ البتہ حالات و واقعات کے مطابق ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن تبدیلی ایسی نہ ہو کہ اسلام کے روح سے متصادم ہو۔ تو دیکھیں یہ جو آپ کی اسلامی تہذیب ہے نا، یہ سب کچھ اس کے اندر ہی چل رہا ہے۔ جیسے کہا کہ اسلامی تہذیب کیا ہے؟ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا، یا اس کے مطابق رہتے ہوئے زندگی گزارنا، یا اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اسلامی دیکھیں اگر ہم اس کی صفات کی بات کرتے ہیں، جس کی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھی اس کی صفات کی بات کی کہ وہ کیا کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ آپ رواداری کریں، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، کہتا ہے مساوات کی بات کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ آپ علمداری کا مظاہرہ کریں، رواداری کا مظاہرہ کریں، اس نے سلوک کریں۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ جو اخلاق ہے نا، اخلاق کہتے ہیں کہ آپ سے فرمایا خوش اخلاق ہونا آپ بھی ایک انسانی جو ہے وہ صفت ہے کہ آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا شخص وہ ہے جو لوگوں سے حسن سلوک سے بات کرتا ہے۔ تو دیکھیں ہم اگر ڈسکس کریں کہ اخلاق کیا ہے، کیا ڈسکس کریں؟ اخلاق۔ تو اخلاق ہم نے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ اخلاق کیا ہے۔ تو اخلاق اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھا اس کا مفہوم، اور ہم نے اس کا وہ دیکھا۔ اب ہم اس کا اوور ویو کر لیتے ہیں ذرا اس لیکچر کا یا اس ٹاپک کا۔ تو ہم نے دیکھا کہ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ خلق کی۔ اور خلق کے لغوی معنی عادات کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ عادات کے، فطرت کے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا اخلاق ہے وہ خلق کی جمع ہے، اور خلق کے جو لغوی معنی ہیں وہ عادت، فطرت اور طبیعت کے ہیں، اور اس سے مراد انسان کی وہ پختہ عادتیں ہیں جو وہ بلا تکلف بغیر سوچے سمجھے سے سرد ہوں۔ اگر یہ عادتیں اچھی ہوں تو اخلاق حسنہ ہے، اور اگر بری ہوں تو اخلاق سیاہ کہلاتی ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں جس طرح ظاہری صورت کے لحاظ سے انسان کو خوبصورت کہا گیا ہے یا بدصورت کہا جاتا ہے، اسی طرح روحانی صورت کے لحاظ سے اس کو خوش اخلاق یا بد اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے نا تو تھوڑا تھوڑا کیا کہتا ہے، اس کے پاس تھوڑا بہت اس کے پاس تعلق پیدا ہو جاتے، تو اس تعلق کو بخوبی انجام دینا اس کا اخلاق ہے۔ اس کا تعلق کو بخوبی انجام دینا اس کا کیا ہے؟ اخلاق۔ تو دیکھیں ہم نے دیکھی اس کی اہمیت اور فضیلت۔ کیا دیکھی ہم نے؟ اس کی اہمیت اور فضیلت۔ ہم نے دیکھا تمام مذاہب کی جو بنیاد ہے وہ اخلاق پر ہے۔
کس پر ہے؟ اخلاق پر. یعنی ہر مذہب کی تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کے اخلاق درست ہو جائیں اور آپس میں امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں. اس کے علاوہ تاہم اسلامی اخلاق پر اس قدر زور دیا گیا کہ نبی آخر الزمان کی بعثت کا مقصد ہی تکمیل اخلاق یعنی قرآن دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور ان کو پاک کرتے تھے اور ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس جو آیات میں انہوں نے کہا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. کیا کروں؟ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں قرآن پاک خود گواہی دیتا ہے. وہ کہتا ہے اے رسول آپ خلق کے بلند درجے پر فائز ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا عبادات اور اخلاق کو. کس کو دیکھا؟ عبادات اور اخلاق کو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اچھے کام کرنے کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے. اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو. کیا کرو؟ اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو. اس کے علاوہ ارکان اسلام اور اخلاق کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے اور بے حیائی اور بری باتوں سے جو ہے وہ آپ کو روکتی ہے. زکوٰۃ غریب اور محتاجوں سے عملی ہمدردی کا سبق دیتی ہے. اور روزہ اخلاقی حسنہ کی تکمیل کا بہت بڑا ذریعہ. اسی طرح حج بھی اعلیٰ اخلاق کی صفات کے. تو انہوں نے کہا کہ جو ارکان اسلام ہیں وہ بھی اخلاق پر مشتمل ہے اور یہ سب کام کرنے سے آپ کے اخلاق کی صفات کا مظاہرہ ہوتا ہے. اس کے بعد اخلاق کی اہمیت حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ مومنوں میں زیادہ کامل شخص وہ ہے جس کا ایمان سب سے زیادہ اچھا ہے. کہا قیامت کے دن حسن خلق کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا. پھر کہا انسان کو جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں سب سے بہترین چیز خوش حلقی ہے. اس کے علاوہ کہا کہ آپ نے فرمایا خوش حلق ہونا بھی ایک بہت بڑی صفت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی سے پوچھا اعمال میں افضل کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن حلق. اس کے بعد ہم نے اس کی خصوصیات یعنی اس کے فیچر اور کریکٹرسٹک کو دیکھا. عمل پذیری اس کے ہم نے پہلے ہی خصوصیات دیکھی. اس کے علاوہ ہم نے جامعیت کے پوائنٹ کے دیکھا کہ اس کے 2 پوائنٹ ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہر فرد جو آپ کا امیر ہے، غریب ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ اس پر عمل کرے، کامیابی سے عمل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اسی خوشی غمی، دوستی دشمنی، سختی نرمی اور غصہ اور معافی اسلامی فلسفہ اخلاق میں سب کے بارے میں جامع ہدایات موجود ہیں. اس کے علاوہ تفصیل سے بات کی گئی ہے. اس کے بعد دوام کے بارے میں کہا گیا کہ اسلام کے اعلامی نظام کی یہ بھی نمایاں خصوصیت اس میں دائمی روح پائی جاتی ہے یعنی ختم نہ ہونے والی. اور اس کے بعد غیر متبادل اصول یعنی کہ آپ کے جو متبادل اصول ہیں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا جو اخلاق پر مشتمل تھا، جس میں ہم نے اخلاق کے پوائنٹس، اہمیت اور اس کی احادیث کی روشنی میں، اس کے علاوہ ہم نے اس کے جو اخلاق کی روشنی میں اور عمل پذیری کی روشنی میں اس کو ہم نے ڈسکس کیا. تو آئی ہوپ کہ آج کا جو ٹاپک ہے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اوکے جی، اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.